अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कोविड-19 पे, किस तरीके से कोविड-19 ने ज़िंदगी को मुतासिर किया है और कोविड-19 ही कैसे ओमिक्रॉन में तब्दील हो गया, क्या चेंजेस हमें बीच में देखने को मिली हैं, तालीम को किस तरीके से मुतासिर किया है, सेहत को किस तरीके से मुतासिर किया है इस कोविड-19 ने, आखिर कब ये कोविड-19 ख़त्म होगा, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फोर्सेस लवर फोरम के फाउंडर चेयरमैन हैं डॉक्टर शुदा सगीर, जिनको जानते हैं लोग इब्न आदम के नाम से भी। माशाल्लाह से सोशल स्कॉलर भी हैं, एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं और कॉलम निगार भी हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम बेटा। अच्छा शुदा साहब, मैंने अभी बात करी कोविड-19 की, आप क्या समझते हैं कि कोविड-19 किस तरीके से मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है? अच्छा, कोविड-19 मुल्क पे थोड़ी पूरी दुनिया पे असर, पाकिस्तान को किस तरीके से असरअंदाज करा किया तो है पूरी दुनिया को, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अभी सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो प्रिकॉशंस रहे उसकी वजह से हम तमाम ममालिक में सबसे बेहतर हमारी सिचुएशन रही है। बड़ी अमवात हुई हैं हमारे पड़ोस में, भारत में भी बड़ी अमवात हुई, इवन सबसे बड़ी अहम कंट्री अमेरिका है, इंग्लैंड है, इसको ये यहाँ पे भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन सबसे कम अगर देखा जाए तो रेशो पाकिस्तान में है। अब उसकी अगर आप इस्लामी वजह पूछेंगी तो वो भी बता दूंगा। बिल्कुल बताइए। उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, और क्योंकि हमें ये हिदायत है कि बावुज़ू रहने की, तो जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं बावुज़ू रहते हैं। अगर हम वज़ू को टेक्निकल अंदाज से देखेंगे तो वज़ू जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम बचे रहे और जो हमारे जो दीगर इस्लामी मुल्क बचे रहे, वो सिर्फ नमाज की वजह से बचे रहे। और अगर आप चाहती हैं ये पूछना कि जी इस दूसरे हवाले से, दूसरे पहलू से बात ये है कि हमने प्रिकॉशंस किए। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें, ख़ुद भी करते थे वो, उनकी काबीना भी करती थी, पब्लिक ने भी किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कैजुअल्टीज़ कम हुई और हमने सोशल डिस्टेंस पे काफ़ी हद तक काम किया। मसाजिद में भी सोशल डिस्टेंस पे इबादत हुई, एयरपोर्ट्स हमने बंद किए, वहाँ पे भी 1 बाय 1 पैसेंजर को हमने अंदर आने दिया। मतलब जो प्रिकॉशंस हम कर सकते थे वो हमने की हैं, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुल्क है यहाँ ये रेशो सबसे कम है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ करना चाहूँगी आपसे कि अभी आपने बात की इस्लामी पहलू से कि हम बावजूद रहते हैं तो इसी वजह से कोविड से हम बच जाते हैं, लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो वो सबसे पहले टारगेट करती है जी मसाजिद वगैरह को। वहाँ पे कहते हैं कि जी अच्छे तरीके से या तो मस्जिदों को बंद कर देते हैं। पिछले रमज़ान आपने सुना होगा कि काफ़ी मस्जिद बंद भी हो गई थी और लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप घरों में बैठकर नमाज अदा करें। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि इबादत पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि दीन इस्लाम हमें जो कहता है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, बिल्कुल, तो हमें उसी वक्त पे जाना है, चाहे कोविड हो चाहे कोई भी बीमारी हो। हमें अल्लाह की इबादत करनी है। ये सरासर गलत इक़दाम था गवर्नमेंट का, उन्हें इबादत करनी चाहिए थी लोगों को। जितनी लोग इबादत करेंगे उतने ही हम इन तमाम चीज़ों से बचे रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम एक ग़ुलाम सोच रखने वाले लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज भी अपने आप को आज़ाद नहीं तसव्वुर करते, वो अपने आप को आज भी बरतानिया की कॉलोनी ही समझते हैं, जिसकी वजह से वो तमाम क़वानीन जो वहाँ अडॉप्ट होते हैं, और फिर लामौला आपको पता है हम मोहताज हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के, तो अगर हम उन पाबंदियों को ना फॉलो करें तो हमारे ऊपर जो है बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं। फिर हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी अय्याशियाँ कैसे पूरी होंगी। तो एक पहलू ये वही वज़ीर आज़म है जो कंटेनर्स पे खड़े होकर बोलते थे कि अगर मैं IMF के पास गया, आपका वज़ीर आज़म गया तो चोर है वो। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए जी, ये पॉलिटिक्स है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स झूठ का सबसे बड़ा नाम है। आप कोई अच्छी तरीके से याद होगा कि माजी में हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, शहीद हो गए वो, लेकिन आज भी ज़िंदा हैं। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सुनहरी नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। मेरा ख्याल है कि आज तक उनका नारा जिंदा है, उनका सिर्फ नारा जिंदा है, बाकी आवाम को कुछ नहीं मिला। पिछले दिनों आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब कहीं प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ एक आदमी पहुँचा है
اسی نعرے کے لیے صاحب آپ نے نعرہ لگایا تھا, ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی ہیں, تو اسے اسٹیج پہ زدگوب کیا گیا, سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوئی ہے, اور اس نعرے کو دبانے کے لیے, مطلب جو نعرہ, جس نعرے نے آپ کو بوسٹ اپ کیا, بالکل, یعنی آپ کے نانا نے جو نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, آپ ان کے نواسے ہو کے آپ ان کی جو اس نعرے کو آپ دبا رہے ہیں. تو یہ تو بس منافقت ہے ہمارے یہاں سیاست میں. تو جب ہم اقتدار میں نہیں ہوتے نا, تو اس وقت ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم دودھ کی جو ہے نا نہریں بہا دیں گے, اور شہد جو ہے وہ جگہ جگہ بہ رہا ہوگا. جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں عوام کا تعاون حاصل کرنے کے لیے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں. ابھی آپ نے مجھ سے بات کری تھی کہ برطانیہ کی بات کری تھی, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بڑا سوشل میڈیا پر بڑا ٹرینڈ کر رہا تھا صدارتی نظام, اب تو پارلیمانی نظام چلتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے, کیا واقعی صدارتی نظام 2008 کے بعد سے پھر آ جانا چاہیے کیونکہ اب پارلیمانی نظام چل رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے وجیہہ. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت راست تو آتی نہیں ہے, آپ کو تو پتہ ہے. اچھا, جتنا بھی کام ہوا پاکستان میں, جتنے ترقیاتی کام ہوئے, یعنی جتنے ڈیم بنے وہ فوج کے زمانے میں بنے, مارشل لا کے دور میں بنے. جتنی ترقی ہوئی وہ فوج کے زمانے میں ہوئی. مشرف صاحب کا دور ایک سنہری دور تصور کیا جاتا ہے. اگر جمہوریت اتنی اچھی ہوتی ہمارے ملک میں تو آج 74 ایئرس کا ہو گیا پاکستان, آج بھی ہم بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. ایسے ہی ہماری جو عوام ہے وہ آج بھی ترس رہی ہے ان بنیادی سہولیات کو, جو ان کا لیگل رائٹ ہے, جو ان کا آئینی رائٹ ہے. ہمیں تو وہ ہمارے آئینی رائٹ نہیں مل رہے. اب صدارتی نظام کی آپ نے بات کی, صدارتی نظام بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی عمران خان صاحب عمران خان صاحب صدر نہیں. لوگ بھی یہی کہتے ہیں, لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اسی کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں جو کہ 3 سال آپ کو اچھے نہیں دے سکا. 3 سال بہت ہوتے ہیں, 3 سال انف ہوتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے. ریاست مدینہ صرف ایک خواب ہے, کیونکہ ریاست مدینہ کا وہ تصور پیش کر رہے ہیں, اور تصور میں بھی تضاد ہے. کبھی وہ برطانیہ کی مثال دے رہے ہوتے ہیں, مطلب دوسرے ملکوں کی, اس کے بعد پھر وہ چین کی مثال دیتے ہیں, پھر وہ اسلامی معاشرے کو لے آتے ہیں. مطلب پرائم منسٹر کے قول و فعل میں تضاد نہیں. اچھا شجاع صاحب, میں ایک سوال یہاں پہ آپ سے بیچ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر شروع سے جس کو خزانے خالی ملے ہوں, کیا اس کے لیے 3 سال یہ ملک میں جو بگاڑ پہلے سے اس کو ملا ہو, کیا وہ اس کے لیے 3 سال کافی ہوں گے؟ نہیں, 3 سال تو کافی نہیں ہے. دیکھیں بگاڑ تو بہت بڑا ہے. دیکھیں ہم نے کووڈ بھی فیس کیا بیچ میں, کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جی خزانے تو اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑا کرپشن ہوا ہے. لیکن آپ نے جو دعوے کیے تھے کہ جی میں ان کو ان کے پیٹوں سے نکال دوں گا اور میں یہ کر دوں گا, تو آپ نے تو انہیں باعزت راستہ فراہم کیا ملک سے جانے کے لیے. اور جو کیسز نیب میں ہیں, آپ مجھے بتائیے, وہ سارے سیاستدان جن پہ کیس ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں, پارلیمانی اجلاس میں موجود ہوتے ہیں, وہ سینٹ میں موجود ہوتے ہیں, لیکن انہیں کوئی ٹچ نہیں کرتا, کوئی ٹچ نہیں کرتا. جب آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مستند ادارہ موجود ہے جسے آپ نے آئینی تحفظ دیا ہے, تو اسے یہ بھی آپ کہیں کہ جی کوئی آدمی کتنا ہی پاورفل ہو, کتنا ہی بڑا ہو, اگرچہ اس کے پاس شواہد ہیں آپ کے پاس, تو آپ اسے بالکل لے کے آئیں. چاہے آپ کو انٹرپول سے رابطہ کرنا پڑے, لے کے آئیں جی, وہ قوم کا مجرم ہے, لیکن آپ اسے راستہ فراہم نہ کریں باہر نکالنے کا. وہ تو جا چکے ہیں, پتہ نہیں وہ جو رپورٹس ان کی آئی تھی اس کے مطابق وہ بیماری ان کو نہیں تھی. لیکن خیر, ہم بات کر رہے تھے کووڈ-19 پر. اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے پریکاشنس کو فالو بھی کیا. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اچھے طریقے سے پریکاشنس کو فالو کیا, اور اس پہ وزیر اعظم کو کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پریکاشنس کرنے میں لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا بھی رہا, کیونکہ بہت ساری چیزیں بند بھی کرنی پڑی ہمیں, اور اس پہ معیشت پہ, تعلیم پہ, صحت پہ, سب پہ اثرات پڑے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ لامعالا دیکھیں, ایک بہت بڑا کام تھا, اور جب ہم اس بڑے کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں نفع اور نقصان دونوں دیکھنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم متاثر ہوئی ہے, بہت متاثر ہوئی. مطلب جو پڑھنے والے ٹیلنٹڈ بچے تھے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹے عمر کے بچوں کو آپ نے گھر پہ بٹھا دیا. نومولود بچے ہوتے ہیں, ان کی تربیت کی ایک ایج ہوتی ہے. اچھا, ان بچوں پہ کووڈ الحمدللہ اثر نہیں کرے گی, کیونکہ آلریڈی انہیں وہ خناک اور مختلف, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو ڈراپ بھی پلائے جاتے ہیں. اس کا سوال ہے, میں آپ سے سوال اس کا کروں گی, لیکن آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, پھر ایک سوال کروں گی میں آپ سے اس بارے میں. تو
ان کے اندر تو قوت مدافعت ہوتی ہے الحمدللہ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں قوت مدافعت ہوتی ہے، اچھی خاصی قوت مدافعت ہوتی ہے. انہیں تو چاہیے تھا انہیں کہ اسے بند نہیں کرنا چاہیے تھا اس تعلیمی دور کو، کیونکہ وہ بڑا اہم ہوتا ہے بچوں کے لیے. آپ بچوں کی تعداد کم کر دیتے، آپ ان کو کسی دوسری، آپ کے پاس تو کلاسز روم ہیں بہت سارے ہیں، کہیں 10 بچے بٹھا دیں، کہیں دوسرے 10 بچے بٹھا دیں، انہیں ایکوموڈیٹ کریں. آپ نے تعلیم کا جو بیڑا غرق کیا. اور پھر تعلیم کا معیار ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مختلف بورڈ، پہلے ایک کراچی بورڈ تھا، پھر سندھ بورڈ، پھر آغا خان بورڈ، اب تو ضیاء الدین بورڈ. مطلب ہم نے بورڈوں کی لائن لگا دی. اب کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا پیسے والا ہوتا ہے نا وہ اس بورڈ میں جاتا ہے. اچھا وہاں پہ الحمدللہ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ملک میں رشوت کا کیا حال ہے. تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کوئی 90%، کوئی 89%، یہ سارے کے سارے جاگیردار اور وڈیروں کے بچے ہوتے ہیں، مراد یافتہ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں. اچھا دادا کمشنر تھا تو بیٹا ڈپٹی کمشنر، پوتا اسسٹنٹ کمشنر، اس سے نیچے بات نہیں ہوتی. تو یہ جو تضاد ہے نا معاشرے کا، اس نے بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا بیڑا غرق ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو لیبس تھیں ہماری، انہوں نے اس کو ایسا دھندا بنایا کووڈ کو، کہ جو بڑے نام کی لیب ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بری بات ہے، وہ خود بھی سمجھدار ہیں جنہوں نے لوٹا ہے قوم کو. دیکھیں ہارڈلی 650 روپے کی کٹ آتی ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر اس کے 1000 روپے لیں گے، دیٹ از مچ مور انف. ٹھیک ہے، آپ پروفٹ تو لے رہے ہیں نا. آپ نے اس کی قیمت طے کری 6000 7000، پھر آپ نے ایک سہولت دی. سہولت کس کو دی؟ غریب کو نہیں دی، امیر کو دی. کہ جی ہمارا بندہ آئے گا آپ کے گھر اور وہیں سے سیمپل کلیکٹ کرے گا اور آپ کو ویب اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر آپ کو رپورٹ سینڈ کر دیں گے. اب اس کے بعد ایک المیہ اور ہوا. وہ المیہ یہ ہوا کہ جو لوگ باہر جا رہے تھے اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے انہوں نے ایک بندش اور لگا دی. پہلے تو وہ 48 آورس پہلے کا PCR کرائیں گے لیب سے. اس کے بعد وہی لیب، وہ جو 2 لیب ہیں بڑی مشہور، ان کو آپ نے ایئرپورٹ پہ ایکوموڈیٹ کر دیا. یقیناً پیسے دیے ہوں گے، پیسہ تو آپ کو پتہ ہے، اس کے بغیر تو ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. ان کا آپ نے جناب والا وہاں پہ ریپڈ PCR ہوگا. بھائی مجھے یہ بتائیں باڈی میں ایسی کون سی تبدیلی آئے گی 48 گھنٹے پہلے جب آپ ریپڈ PCR تو آپ نے تو اس کو دھندا بنایا ہے نا. دیکھیں نا، وہ لوگ ادویات کی جو کمپنیز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، آپ دیکھیں جب کووڈ ہوا تو پرائیویٹ اسپتالوں میں جگہ نہیں تھی لوگوں کو ایڈمٹ کرنے کی. اچھا جسے ہارٹ اٹیک تھا اس کو بھی اس میں ڈال رہے تھے، جس کو کھانسی ہے اس کو بھی کووڈ وارڈ میں. مطلب لوگ ڈر کے مارے گھر پہ پڑے رہے، اسپتال نہیں گئے. اسی دوران شہر کا ایک نوجوان، میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، JDC کے نام سے کام کرتے ہیں، وہ ظفر عباس نام ہے ان کا، وہ آن گراؤنڈ آئے اور انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا کووڈ کے حوالے سے. یہ ضیاء الدین کے ساتھ وہاں فری آف کاسٹ وہاں لوگ ایڈمٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ اب بھی چل رہا ہے وہ. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو یعنی سچائی اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ نزلے والے کو بھی کووڈ میں ڈال دیا. اچھا یہاں ایک چیز اور بتاؤں، کووڈ 2 طرح کا ہے، ایک سسپیکٹڈ ایک افیکٹڈ. اچھا نزلہ ہو رہا ہے کسی کو، کھانسی ہو رہی ہے، یہ تو موسمی ہے، نارمل بات ہے. اب آپ نے اسے کہا ہی سسپیکٹڈ پیشنٹ. اچھا بھائی اس کی پریکاشنز کرو، بھائی آپ اس سے ذرا دور رہیں، یہ کریں وہ کریں، بہت ساری پریکاشنز دے دی آپ نے. اس کو کہیں ماسک لگا کے رکھیں. اس کے بعد اگر وہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے، اگر پرائیویٹلی جاتا ہے تو لاکھوں روپے دینے اس نے، لام والا، اگر وہ مراد یافتہ ہے تو دے گا. لیکن سرکاری اسپتال میں گیا تو آپ یقین کریں کہ کیجویلٹیز وہاں جو ہوئیں اس کی وجہ کووڈ نہیں تھی، اس کی وجہ بر وقت امداد نہ ملنا تھی. کیا ہاسپٹل کا کیا چکر ہے؟ پرائیویٹ اگر آپ جائیں گے تو لاکھوں پیسہ بھریں گے تو شاید آپ بچ جائیں، لیکن گورنمنٹ میں کیا ایسی لوگوں کو سہولیات میسر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اموات کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ جو سرکاری اسپتال ہوتے ہیں، آپ کمپیریزن کریں تھوڑا سا،
یہاں سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے دبئی کا. وہاں کے ذرا آپ سرکاری اسپتال دیکھیں اور اپنے یہاں کے دیکھیں. اگر وہاں کوئی معذور بچہ ہو, فزیکلی ہینڈی کیپ یا مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ ہو, اس کا وہ کارڈ ایشو کرتے ہیں, کارڈ دیتے ہیں. اس کا 1 مہینے کا باقاعدہ طور پر اس کے پیمپرس, اس کا دودھ, وہ سب چیزیں گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. ایون جتنے بڑے مال ہیں, دبئی مال, شارجہ مال, جتنے بھی بڑے بڑے مالز ہیں, وہاں پہ جب گاڑی پارک ہوتی ہے وہاں معذوروں کا ایک نشان ہوتا ہے. وہاں بڑے سے بڑا آدمی پارک نہیں کر سکتا گاڑی, چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو, وہ معذوروں کا. وہاں سب کو ایکول مانا جاتا ہے نا. جی جی, یہی ہے سب. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا, میں غریب آدمی ہوں, اٹیک ہو گیا, سب سے پہلے تو گھر والے ہی پریشان ہو جاتے ہیں, عیدی کو فون کرو, چیپا کو فون کرو, اچھا ایمبولینس بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں کی آپ کو پتہ ہے وقت پہ نہیں پہنچتی. دوسرے لامو اللہ ٹریفک کا بھی حال آپ کو تو پتہ ہے, ہمارے یہاں روڈوں کا حال بھی روڈ پتہ ہے. 14 سال سے ایک پارٹی حکومت کر رہی ہے اور اس نے جو کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ کراچی کے روڈوں کا کیا حال ہے. ایون جو میت بس ہوتی ہے, اگر آپ اسے دیکھیں نا, جب میت کو رکھ کے لے کے جاتے ہیں قبرستان, محمد شاہ چلے جائیں یا نیو کراچی چلے جائیں, تو نیو کراچی کا حال تو اتنا برا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب اس طریقے سے گاڑی میت کی ہل رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اذیت نہیں دینا چاہیے, لیکن یہ روڈ آپ کے جو اذیت دے رہے ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے. تو اب وہ جو غریب آدمی ہے, جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اگر اسے فرسٹ ایڈ مل جائے گھر پہ یا قریب ترین اسپتال میں, تو الحمدللہ وہ بچ سکتا ہے اگر فرسٹ ایڈ صحیح مل جائے فوری طور پہ. اب وہ جو قریب ترین سرکاری اسپتال ہے وہ وہاں لے کے گئے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو سہولت نہیں ہے, آپ عباسی لے جائیں. عباسی گئے صاحب, وہ عباسی والوں نے کہا بھائی وہ ہماری تو فلانی مشین خراب ہے, فلانی مشین خراب ہے, آپ جنہ لے جائیں. تو بر وقت نہیں ملا آپ کو, بھائی وہ راستے میں ایکسپائر ہو گیا نا. اگر کم سے کم آپ آکسیجن ہے, کوئی فرسٹ ایڈ کی میڈیسنز ہیں, اللہ کے واسطے سرکاری اسپتالوں میں باقاعدہ طور پہ فنڈز آتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک ایسا المیہ بتاؤں, آپ کو بڑی حیرت ہوگی, اندرون سندھ آپ جائیں, اور بلکہ کراچی میں ہی, نیو کراچی میں ایک بہت خوبصورت بلڈنگ ہے, آپ کبھی چلیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا, اللہ والی سے پہلے. وہ ایک اسپتال کی بلڈنگ ہے, بہت ہی خوبصورت اسپتال ہے جو خالی پڑا ہوا ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز بھی اپائنٹ ہیں, وہاں پیرامیڈیکل اسٹاف بھی اپائنٹ ہے, ان کی تنخواہیں بھی چل رہی ہیں. وہ تنخواہیں کہاں جا رہی ہیں, کون لے رہا ہے, اسپتال نہیں چل رہا, فنڈز آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جہاں فنڈز آنے چاہیے وہاں تو نہیں آتے فنڈز. یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. پیپلز ہاسپٹل ہے نواب شاہ میں, اس کا میں نے کیس فائٹ کیا تھا محتسب اعلیٰ کے پاس, سالوں وہ کیس چلا. کیس کیا تھا کہ جہاں وہ ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ہی خاکروبوں کی ایک کالونی تھی, جو سویپرز ہوتے ہیں, وہ غیر مسلم ہوتے ہیں, ان کے بھی رائٹس ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیں, ہمارے آئین نے ان کو رائٹس دیے. بالکل ہے, سب کے رائٹس ہیں. اب ہم وہاں پہنچے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں اس میں ایک بھی پائپ لائن نہیں ہے. مطلب 4تھی منزل پہ اگر آدمی مطلب کوئی کچھ حجابت کر اسے حاجت آ رہی ہے تو وہ ڈائریکٹ نیچے گر رہی ہے. استغفار. اور ان کی جو چھتیں تھیں وہ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی, پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا. اور جتنی گند ہاسپٹل کی تھی, جو ڈیلی پٹیاں اور مختلف وارڈوں سے آتی ہیں, وہ سارا گاربیج اس آبادی میں پھینک دیا جاتا تھا. تو میں نے اس کی تصویریں کھینچی. تصویریں کھینچنے کے بعد میں نے ایک رپورٹ مرتب کری, اور مرتب کرنے کے بعد ایک سوٹ فائل کیا میں نے محتسب اعلیٰ کیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کیس تقریباً 5 سال چلا. اب وہ فائلوں میں دب گیا. میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کیا ان 5 سالوں میں مینٹیننس کی مد میں پیسے نہیں آئے. تو وہاں سے جواب آیا کہ جی کیونکہ پیسے آئے تھے, لیکن کیونکہ اسپتال کو زیادہ ضرورت تھی تو وہ فنڈز ہم نے وہاں لگا دیا. تو وہ کیا انسان نہیں تھے؟ اگر خاکروب ہیں تو وہ کیا انسان نہیں تھے؟ آج بھی وہ اسی حال میں ہیں. انسان کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ہاسپٹل کا صاف ستھرا رکھا جاتا ہے کہ آپ اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ پھینک رہے ہیں جہاں پہ بندے اور متاثر ہو سکتے ہیں, اور بیمار ہو سکتے ہیں. بالکل. تو یہ بڑا غلط تھا. یعنی ہاسپٹل کے ساتھ مطلب وہی ٹیریٹری ہے,
वहीं के लोग हैं, उसी हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग। तो क्या लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज पर? लोग तो इतने एहतिजाज करते रहे, हमारे मुल्क में कभी एहतिजाजों से क्या चलता रहता है, होता लेकिन है। सुनता कोई नहीं देखा है ना धरना, बिल्कुल ऐसा ही है, कितने दिन चला है, एक बैठता है तो दूसरा उठ जाता है, यही होता है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और डॉक्टर शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे बात करेंगे क्योंकि माशाल्लाह से कायदे होम्योपैथी भी हैं और इनसे पूछेंगे कि होम्योपैथिक में क्या कोविड-19 की कुछ मेडिसिन मौजूद हैं। अगर हम एलोपैथिक देखते हैं तो वहाँ तो बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन होम्योपैथिक में अगर कुछ लोग नहीं खाते होंगे, जाहिर सी बात है एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाते। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो नहीं खाती, मेरा टोटली बिलीव जो है वो होम्योपैथिक पर है। तो बात करते हैं, जी बताइएगा डॉक्टर साहब। वजिया होम्योपैथी एक साइंस है, मुकम्मल साइंस है और मुस्तनद इलाज है और कोविड का इसमें इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इस पूरे कोविड के पीरियड में मैं सोशल मीडिया पर इस चीज़ को हाईलाइट करता रहा, अपने कॉलमों के ज़रिए भी मैंने हाईलाइट किया कि आप जहां इतने जो प्रिकॉशंस कर रहे हैं, इतना जो अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे मुस्तनद होम्योपैथी डॉक्टर्स मौजूद हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान में हमारी एक काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, उसमें भी बहुत अच्छे और बेहतरीन किस्म के होम्योपैथी डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो बाकायदा उन्होंने कोविड के हवाले से डॉक्टर महमूदुल्लाह खब्बासी हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, इस पूरे पीरियड में वो अवेयरनेस देते रहे थ्रू वेब। इसी तरीके से डॉक्टर बनारस खान KPK में हैं हमारे, बहुत ही जय्यद किस्म के होम्योपैथ हैं। इस पूरे पीरियड में वो भी लोगों को अवेयर करते रहे।
اپنے جو میڈیا کا ان کا جو چینل ہے, جو واٹس ایپ ہے گروپ ان کا, اس میں وہ یہ اویئرنیس دیتے رہے. دیکھیں ہومیوپیتھی بیس کرتی ہے علامات پر. اچھا ہومیوپیتھی میں ناک بہ رہی ہے, اس کی دوائی الگ ہے. بخار ہو رہا ہے, اس کی دوائی الگ ہے. ایلوپیتھک میں ان سب کی دوائیاں ایک ہی ہوتی ہیں, وہ ایک ہی ہوتی ہے, ان کے پاس تو پیراسیٹامول یا اینٹی بایوٹک. اچھا ہمارے یہاں جب سلیکٹڈ میڈیسن مل جائے نا تو اس کی ایک ڈوز بھی کافی ہوتی ہے الحمدللہ. اگر اس کی کوئی ہائپوٹینسی دے دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن وہاں اچھا مستند ڈاکٹر بیٹھا ہوگا. اچھا اس دوران بہت سے لوگوں نے, چاہے وہ حکیم ہوں, چاہے وہ ہومیوپیتھ ہوں, چاہے وہ ایلوپیتھ ہوں, انہوں نے اس مرض کو پیداگیری کا ایک ذریعہ بنایا. کچھ ڈاکٹروں نے لکھا کہ جی کووڈ کا ہمارے پاس علاج موجود ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, دیکھیں قوت مدافعت اگر آپ کی اچھی ہے تو کووڈ کیا کوئی ڈیزیز آپ کو متاثر نہیں کرے گا, ہے نا. اچھا ہومیوپیتھک کیا کرتی ہے, کس چیز کا علاج کرتی ہے؟ وائٹل فورس کا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایسا کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی وائٹل فورس کا علاج کرتے ہیں. تو جب وائٹل فورس کا علاج ہوگا تو کووڈ اس کو لاموالا متاثر نہیں کرے گا. آپ یہاں غور کیجئے گا کہ انڈیا میں اس کووڈ کے پیریڈ میں ایک دوائی بے پناہ یوز ہوئی ہے, بے پناہ, آرسینک. ٹھیک ہے, یہ تو ہومیوپیتھک کی ٹھیک ہے نا, آرسینک اس قدر استعمال ہوئی, اور جن لوگوں نے استعمال کی انڈیا میں وہ کووڈ سے متاثر نہیں ہوئے. اچھا آرسینک ایلبم میں ایسی پراپرٹیز ہیں جی, مطلب اچھا ویسے تو بہت ساری دوائیاں ہیں, ایلیم سیپا بھی ہے, یوفریشیا بھی ہے, اور مطلب علامات کے حساب سے بیپٹیشیا بھی دے سکتے ہیں, بہت ساری دوائیاں ہم دے سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ ہمیں اس کی جو قوت مدافعت کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے میازم پہ ہمیں نظر رکھنی ہے کہ یہ سورا ہے, سفلس ہے, سائیکوٹک ہے. مطلب اگر ہم نے اس کے میازم کو پکڑ لیا تو اس کی جو وائٹل فورس جو ڈسٹرب ہے وہ جب اپنی جگہ پہ اپنی لیول پہ آ جائے گی تو الحمدللہ اس کے امراض جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا میرا شروع سے خواب رہا, شروع سے بحیثیت قائد ہومیوپیتھی, میں نے کبھی کسی سسٹم کو کریٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک چھت کے نیچے تینوں سسٹم آف میڈیسن کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے, چاہے وہ سرکاری اسپتال ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, خواہ وہ کوئی ڈسپینسری ہو. تینوں ڈاکٹر ہونے چاہیے. پیشنٹ آیا, جہاں اسے ایمرجنسی میں ضرورت ہے, آپریشن کی ضرورت ہے, وہ جائے ایلوپیتھک کے پاس اپنا آپریشن کرائے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایلوپیتھک کھاتے ہیں ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ہومیوپیتھی پسند ہے تو وہ ہومیوپیتھ کے پاس آ جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ حکمت پسند کرتے ہیں, وہ وہاں چلا جائے. دیکھیں ایک سہولت ہونی چاہیے, تمام اسپتالوں کے اندر تینوں شعبے موجود ہونے چاہیے, جس کو جہاں بلیو ہے وہ وہاں جائے. جی, لیکن المیہ یہ رہا کہ سالوں ہو گئے مجھے یہ مطالبہ کرتے ہوئے, لیکن کسی نے آج تک نہیں سنی. نواز شریف صاحب کو خط لکھے, زرداری صاحب کو خط لکھے. ہاں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہومیوپیتھی میں کام ہوا. وہ خود بھی ہومیوپیتھک دوائی بہت شوق سے کھاتے تھے, ایون ان کے بیوی بچے بھی ہومیوپیتھک مائنڈڈ تھے. حکیم سعید صاحب بہت بہترین لور تھے ہومیوپیتھی کے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہومیوپیتھی سے بڑا پیار کرتے تھے. تو المیہ یہ رہا کہ بانی پاکستان جو جس سسٹم آف میڈیسن سے پیار کرتے تھے تو ان کے آنے والوں نے اس سے نہیں کیا. اچھا ایک اور سوال میرا یہاں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہومیوپیتھک پہ اتنا بلیو نہیں کرتے ہیں. کووڈ کی اگر ہم بات کریں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جلدی سے ہمیں میڈیسنس ملے ایلوپیتھک میں اور ہم 2 منٹ میں کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر ہم ہومیوپیتھک کی بات کرتے ہیں تو کتنے لوگوں نے اس چیز پر بلیو کیا کہ ہمیں ایلوپیتھک کو نہ بھی چھوڑیں کہ ہومیوپیتھی کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں یہاں سے علاج مل جائے گا؟ کتنے % لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے کم سے کم 25% لوگ ایسے تھے میری اطلاع کے مطابق جنہوں نے اس پیریڈ میں رخ کیا. اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے, پورے پنجاب کی بھی رپورٹ ہے میرے پاس, کیونکہ میرے جتنے سینئرز ہومیوپیتھ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, چاہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوں, چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں, مری میں بیٹھے ہوں, وہ میرے رابطے میں تھے اس پورے پیریڈ میں. جو جیت قسم کے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں جن کا ایک نام ہے, ان کے پاس مریض آتے رہے, الحمدللہ وہ شفا یاب ہوتے رہے. لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم کہتے تو اپنے آپ کو آزاد ہیں, ہاں لیکن نہیں ہیں ہم لوگ, لیکن ہم آزاد نہیں ہو سکے. دماغی طور پہ اور ذہنی طور پہ ہم آج بھی غلام ہیں.
تو آپ کو پتہ ہے ایک ادارہ ہے WHO لاموالا, ہمیں اس کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور اگر ہم اسے فالو نہیں کرتے تو پھر وہی ہمارے اوپر جو ہے چارجز لگ جاتے ہیں, پھر ہمیں انہیں بھگتنا ہوتا ہے. پھر اب جیسے یہ ایک کیس آپ کے علم میں لاؤں کہ جو زرداری صاحب کا کے پیریڈ کا کیس تھا یا نواز شریف صاحب کے, اگر ہم عدالت میں جاتے اس کیس میں تو ہمارے اوپر یہ سمجھ لیں کہ ایک بھاری جرمانہ لگتا ہے. انٹرنیشنل جو کورٹس ہوتے ہیں اس میں بھاری جرمانے لگتے ہیں, تو ہم یا تو جرمانے ادا کرتے رہیں بھائی ان کے, یا اپنے یہاں کام کرتے رہیں. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کوشش تو بہت کرتے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ علی بابا ہیں. اب جب علی بابا کے گرد جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں مراد یافتہ رہے, چاہے کوئی بھی ہو, یا نام کیا لینے, آپ خود سمجھدار ہیں, سب جانتے ہیں انہیں, وہ کون ہیں. وہ مشیر وہ ہیں کہ جو جنہوں نے, ہارون رشید کے بھی ایسے کچھ مشیر تھے, اور بڑی عجیب تاریخ ہے, اور مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ ہمیشہ سے میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوتے رہے. انگریزوں کی تو ہمت نہیں تھی ٹیپو سلطان کو شکست دینے کی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایسا ہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک اور بات کروں گی آپ سے کہ یہ کووڈ والا جو ہمارا فیس ابھی بھی چل رہا ہے نا, بڑا لوگوں نے پیسہ کمایا اس کے اندر. اگر ہم اندر کی کرپشن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی بہت کرپشن ہوئی ہے. کس طریقے سے کرپشن ہوئی ہے جی؟ کسی کو ہیلتھ کارڈ بنوانا ہے, کووڈ کے آپ کے کارڈز بن رہے ہیں. میں یہ خود سے نہیں بتاؤں گی, میں آپ سے پوچھوں گی کس طریقے کی میڈیکل کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ اب پوشیدہ نہیں رہا کہ ہمارے ملک کا ایک اہم ادارہ جس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, لاموالا لائنوں میں لگ کے ہم اپنا CNIC بنواتے ہیں, وہاں سے انٹری شروع ہوئی, کرپشن وہاں سے شروع ہوا. 2,000 روپے سے ریٹ شروع ہوئے اور 4-5 ہزار تک گئے. مطلب لوگوں نے ویکسین نہیں کروائی, کارڈ ایشو ہوئے, پھر وہ چیز سامنے آئی, ان لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے تھانے دار جب سسپینڈ ہوتا ہے, لائن حاضر ہوتا ہے, وہ کتنے دن ہوتا ہے؟ مشکل سے 2 مہینے 3 مہینے. اس کے بعد پھر وہ اپنی پسند کی سیٹ لے لیتا ہے, اور وہ سیٹ وہ خریدتا ہے, لیتا نہیں خریدتا ہے. اب جب تھانے بھی بکیں گے تو انصاف یا جرائم میں کیسے کمی آئے گی؟ دیکھیں, جو جرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر پشت پناہی کے, اس وقت تو شہر ہمارا جنگل بنا ہوا ہے, خواتین پرس لے کے جا رہی ہیں, آپ یقین کریں موٹر سائیکل پہ آئے اور پرس چھین کے لے. آج یہ واقعہ ہوا ہے جس میں ایک ان کی والد اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ لوٹا گیا ہے, جس میں ڈاکو بیٹی کو گولی مارا تو والد صاحب دھکا دیتے ہیں اور ان کا جو ڈاکو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ شہید ہو گیا. شہید کیا بولیں گے, ایکسپائر ہو گیا بالکل وہ. تو یہ وارداتیں کراچی میں بڑھ رہی ہیں, ان کو تو روکنے والا کوئی ہے نہیں. روکنے والا اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جب تک قانون سخت نہیں ہوگا, سزائیں نہیں ہوں گی, اور ہمارے جو ادارے ہیں, دیکھیں ہم ایک سلوگن تو دے دیا آپ نے, پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ جو سرحدوں پہ حفاظت کر رہا ہے فوجی, جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں. افواج پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو FC کے لوگ ہیں, ابھی جو FC کے پنجگور میں جو شہید ہوئے 10, یہ کس کے لیے شہید ہوئے؟ یہ ہمارے لیے شہید ہوئے نا. اگر جس طریقے سے فینٹری کور والے ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں, جس طرح ایک حوالدار, ایک میجر, ایک صوبے دار سرحدوں پہ بیٹھ کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, اسی ایمانداری سے بیٹھ کر اگر علاقے کا SHO بیٹھ جائے نا, آپ یقین کریں علاقے سے سوئی بھی چوری نہ ہو, واردات تو بہت دور کی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں تو بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ ہمارا تشکیل پا جائے جس کے اندر ہر طرف ایمانداری ہو. جس دن ہم ایماندار ہو جائیں گے نا, اس دن بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. جب ایماندار ہوں گے تو یقیناً ہم رشوت کی طرف نہیں دیکھیں گے, ہم کرپشن کی طرف نہیں دیکھیں گے. جب ہم ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھیں گے تو ہمارا معاشرہ تو بوسٹ اپ ہوگا. ایسا ہی ہے. اچھا, اس پہ ایک اور آپ سے سوال بنتا ہے. سوال میں یہ کروں گی کہ جیسے بہت ساری ویکسینز ہیں, کیا یہ واقعی کووڈ ہے یا کوئی پروپیگنڈا بنا دیا گیا ہے؟ مطلب ہر چیز کی الگ ویکسین, کوئی باہر جا رہا ہے تو اس کے لیے بھائی دوسری لگے گی, اور کوئی کراچی میں ہے تو وہ دوسری لگوائیں گے, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک کیوں آپ میری زبان کھلوانا چاہتی ہیں, لیکن آپ کے پروگرام کا نام ہی کچھ عجیب و غریب ہے.
تو اس حوالے سے تو زبان کھولنی پڑے گی مجھے. دیکھیں مختلف انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اور ان سب نے دوائیاں بنائی. سب سے پہلے چین نے بنائی, ٹھیک ہے, سائنوفارم. اس کے بعد اس نے, آپ نے دیکھا کس طریقے سے اپنے یہاں سے اس نے صفایا کیا کووڈ کا. وہ جو قبرستان بن گیا تھا چین, راتوں کو نکل نہیں سکتے تھے لوگ, وہ آپ دیکھیں دوبارہ جگمگا گیا وہ, ہے نا, اور معیشت ان کی معیشت بیٹھ جاتی رہی. اچھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اپنی عوام کو, ہم نے نہیں کیا. ہمارے یہاں این جی اوز نے کوشش کی, کچھ روڈوں پہ کھانا دینے کی, دیتے رہے. خیر کووڈ کے پیریڈ میں کچھ این جی اوز نے گھروں پہ بھی پہنچایا, انہوں نے کہا کہ جی آپ کھائیں بھی اور گھر بھی لے جائیں. دیکھیں یہاں ذمہ داری آتی ہے گورنمنٹ کی. جب ہم انہوں نے اون نہیں کیا, کریک ڈاؤن کرتے ہیں نا, کہیں بھی ہم ڈاؤن کرتے ہیں, کوئی بھی چیز ہم کاروبار بند کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دیہاڑی دار ملازم جو ہے, جو 500 روپے اور 1000 روپے روز کماتا ہے, جب وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے 4-5 بچے بیوی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, آپ نے تو وہ کون سا کارڈ دے دیا تھا, ہیلتھ کارڈ ایک وہ 3000 روپے جس پہ ہیلتھ کارڈ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ, ٹھیک ہے. ہاں. اب مجھے یہ بتائیے 3 دن ان 3000 روپے جو آپ مہینے کے دے رہے ہیں, مہینے میں 3000, آج کل تو 15 سے 20 ہزار روپے میں راشن اتنے میں نہیں آتا. نہیں, اب تو ایک گھر کا منیمم خرچ جو ہے وہ, اگر وہ جو ایک ہمارا سفید ہاتھی ہے ادارہ KE کے نام سے, اگر کاش وہ ایماندار ہو جائے اور وہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور فلانا ایڈجسٹمنٹ اور یہ نکال دے تو ہم بجلی کا بل ایمانداری سے دے سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں اس کی طرف تو نہ ہماری عدلیہ دیکھ رہی ہے. مطلب ہمارے ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے نسلا ٹاور گرا دیا. نسلا ٹاور کی تو بہت الگ کہانی ہے اس کی. تو کیا وہ یہ اسٹیپ نہیں لے سکتے تھے کہ بھائی یہ جو آپ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں, اب آپ دیکھیں 3000 روپے تو آپ کا کنزمپشن ہے اور 3000 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ. ہاں, تو ایک آدمی جس کے گھر کی انکم 20000 روپے ہوگی, مجھے بتائیں وہ کیا کھائے گا, کیا بچے کو پڑھائے گا, منتھلی کیسے چلے گا, اور کیا KE کو دے دے گا, تو پھر آپ سمجھ لیں 14 ہزار روپے بل آتا ہے. جی ابھی تو گرمیاں آنے دیں, لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہوگی. آپ ایک AC تو چلا لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 20-22 ہزار سے کم بل نہیں آتا. بالکل. آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گی کہ 12 سال کے بچوں کو پاکستان میں بھی جو ہے وہ کووڈ کی ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے, تو یہ کیا چکر ہے کہ پہلے بڑوں کو لگی, اب بچوں کی طرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو لگانی ہے ویکسین. پیرنٹس جو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے اپنے بچوں کو, تو کیا ویکسین لگوائیں گے؟ دیکھیں ابھی تو آپ کا جو پچھلا سوال تھا نا وہ بھی پورا نہیں ہوا. وہ ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ مختلف کمپنیز کے بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اربوں روپے کی دوائی بنی, اس کو یوٹیلائز بھی کرنا تھا. صحیح ہے. اربوں روپے کا بجٹ, اور جس شخص نے پیسے لگائے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, لوگ اسے جانتے ہیں. اب اس نے جب اتنا بڑا سرمایہ لگایا تو اسے کہیں نہ کہیں تو کھپانا تھا. اب وہ ایک ویکسین جو 10 روپے کی بنی وہ 5000 اور 10,000 میں بکی پوری دنیا میں, ہے نا. صرف ایک ملک ایسا تھا جس میں ویکسین نہیں لگی, شاید آپ کو پتا ہوگا, باقی تمام ممالک نے وہ پرچیز کری ہے. تو راتوں رات وہ انٹرنیشنل جو فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں وہ راتوں رات کھربوں ڈالر کی, اربوں ڈالر کی مالک بن گئی. یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس نے بہت متاثر کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ویکسین ہے ہماری گورنمنٹ خرید کے فری میں لگا رہی ہے. یہ تو ہماری گورنمنٹ خرید رہی ہے نا, باقاعدہ خرید کے آپ کو ویکسینیٹ کر رہی ہے نا, آپ کو تو فری میں لگا رہی ہے. ایکوموڈیٹ بھی کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے اسپتالوں میں اب تو ایون گھروں پہ آ کے انہوں نے کر دیا ہے. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اور کیا سہولت دی جائے گی. گورنمنٹ تو اپنی سطح پہ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے. اس میں لامحالہ جب تھوڑا بہت تو کرپشن آ ہی جاتا ہے, لیکن اوور آل اگر ہم اسیسمنٹ کریں تو ہم نے سہولت فراہم کی. پہلے ہم ایکسپو میں, پھر اس کے بعد ہم سرکاری اسپتالوں میں پھر ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل شیڈ فاؤنڈیشن نارتھ کراچی میں تھا, وہاں پہ بھی ویکسین. پھر ہم عیسیٰ لیب میں بھی فری ویکسین کا جو سلسلہ شروع ہو گیا. پھر سندھ گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لیا, آپ نے دیکھا فیڈرل ایریا میں ایک بہت بڑا ایک میدان ہے,
اس میں انہوں نے HBL اور مختلف کے تعاون سے انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ گاڑیاں پارک ہوتی تھیں. اس کے بعد وہ یونیورسٹیز میں گئے, پھر کالجز میں گئے, اب وہ اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 12 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اب یہاں آتے ہیں آپ کے اس پوائنٹ کے, الحمدللہ اس میں بڑی قوت مدافعت ہوتی ہے, مطلب ان کا امیون سسٹم پہلے سے بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ پریکاشنری کر رہے ہیں, تو جب لفظ پریکاشنری آ جاتا ہے تو پھر اس میں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. 12 سال, اب آپ دیکھیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے فوری طور پہ پیدائشی ٹیکہ لگایا جاتا ہے, تو پہلی ویکسین تو آپ نے لگائی دی نا بچے کے, تو یہ ویکسین تو بچوں کو دی جا رہی ہے. اور جہاں تک پولیو کا تعلق ہے, یہ اتنے قطرے پلانے کے بعد بھی WHO سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا کہ پاکستان میں پولیو کے کیسز اب بھی آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, پروگرام میں آپ نے وقت دیا ہمیں, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شجاع, جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں ملک کو لے کر چل رہے ہیں اور کیا کیا کرپشن ملک میں ہم نے دیکھی ہے, چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہو یا پھر ایجوکیشن کی بات کریں یا معیشت پہ کس طریقے سے برے اثرات کووڈ نے ڈالے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیہہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پروگرام کراس چیک. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے. آپ کے خوابوں کی تعمیر, اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے.